बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़हमुल कुरान आसान तरीक़े से आज लेसन 41 के लिए मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के सबक में इंशाल्लाह हम आयत सूरत बकरा की आयत 58 और 59 का मुताला करेंगे और इसके बाद ग्रामर में आज हम जो इससे पहले अपने जितना भी फ़ेल मुज़ारे पढ़ा है, ठीक है, फ़ेल मुज़ारे पढ़ लिए ना सारे का, सुलात मुजर्रद का, मज़ीदी का, मुअन्नस, तस्निया सब्जी का पढ़ लिए। आज हम इस्तेमाल सीखेंगे फ़ेल मुज़ारे से पहले अगर लम आ जाए तो वो क्या कुछ तब्दीलियाँ बाकी होती हैं। जैसे आपको ये बताया था ना कि फ़ेल मुज़ारे की जो आखिर की हरकत है वो चेंज होती रहती हैं, उनसे माने में क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी कंडीशन में क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसमें से एक है लम। तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले अगर हम मुख्तसरन दोहरा लें जो आपने इससे पहले का सबक पढ़ा हुआ है, सबक नंबर 40 क्या पढ़ा था, उसमें इशारा क्या था? चौथा इशारा। सफ़ा नंबर 7 का क्या था इशारा? दिखाओ अल्लाह को। इसमें पढ़ा क्या था? सर नाफरमानियां पड़ेगी बनी इसराइल की नाफरमानियां पड़ेगी। और कई कौन सी? मौजज़ात देखने के बाद भी उन्होंने अल्लाह ताला को देखने का मुतालबा, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से इतने मौजज़ात देखे लेकिन फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम की बात पर ही यकीन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहा कि लन नुमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा, यानी जब तक हम अपनी आंखों से अल्लाह ताला को सामने सामने ना देख लें तो हम आपकी बात पर से देखें। कैसी अजीब बात है वो, हम आपकी बात पर यकीन नहीं रखते। किसको कह रहे थे वो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, कि हम आपकी बात की तस्दीक नहीं करेंगे। वो कि अस्तग़फिरुल्लाह, अगर मैं ये कह दूं कि वो ये कह रहे थे कि आप सच नहीं कह रहे, या हम आपकी बात की तस्दीक नहीं करेंगे जब तक आप क्या नहीं कर लेंगे, हम अल्लाह को सामने देख देंगे। कैसे जालिम लोग हैं, तो कुछ समझ से बाहर है जी। जो कोई भी नाफरमानी करता है तो उससे अल्लाह की ज़ात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके वो उसका अपने ऊपर ही हाँ, जुल्म है। बस जो कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करेगा ना तो उसका अल्लाह के लिए, अल्लाह की सल्तनत में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। नाफरमानी करके इंसान अपनी ही करता जी। अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानी पर उन्हें बिजली की कड़क से जो है वो सज़ा दी, जी, इन्हें उनको मौत दी और फिर उसके बाद दोबारा जिंदा किया ताकि वो शुक्र अदा कर सकें। ठीक है, पहले मौत दी अल्लाह रब्बुल आलमीन और फिर हमें दोबारा क्या किया, जिंदा किया। ग्रामर में क्या पढ़ा था कल के सबक में? करूमा। तो आज शुरू करते हैं हम। तो अब हमारे दो सफ़ात, सफ़ा नंबर 6 और 7 दोनों मुकम्मल हो गए। इन दोनों सफ़ात के इशारे दोहरा लें दफ़ा। सफ़ा नंबर 6 के दोहराइए प्लीज। हिदायत और नतीजा बनी इस्राइल को दावत, नेक काम करो उस दिन से डरो, फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। पहले 5 सफ़ात याद हैं या भूल गए? याद है? किस किस को याद है? कच्चे पक्के चले सारे पढ़ेंगे। एक आवाज तो जिसको नहीं भी याद होगा तो वो भी क्या कर लेगा, उसको याद आ जाएगा। पहले सफ़े के पहले इशारे से शुरू करें। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, योर राइट हैंड और ये फर्स्ट फिंगर थंब से। चलिए अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तक़ीन के लिए हिदायत, मुत्तक़ीन की सिफात, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुखे। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज, वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, इस सफ़े के इशारे फिर दोहराएं दोबारा। वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे, सजदा की सवाल, अस्मा की तारीफ, सजदा और इस्ताना और तौबा। ये अक्सर को याद है। ये दोबारा पढ़िए, ये दोबारा पढ़ लें। खलीफा पर सवाल, अस्मा की तारीफ, सजदा और इस्ताना और तौबा। फिर पढ़ लें। खलीफा पर सवाल, अस्मा की तारीफ, सजदा और इस्ताना और तौबा। इधर फिर पढ़ लें। खलीफा पर सवाल, अस्मा की तारीफ, सजदा और इस्ताना और तौबा। और सफ़ा नंबर 6 पढ़ लिया और हिदायत पढ़ और लें नतीजा, हिदायत और नतीजा बनी इस्राइल को दावत, नेक काम करो उस दिन से डरो, फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा,
صفحہ نمبر 8 شروع کر رہے ہیں. تو ہے کہ ہمارے 8, 9 اور 10 کتنے صفحات رہ گئے؟ 3. لیسنز کتنے رہ گئے؟ 12. 10 دن رہ گئے ہماری کلاس کے. بس ٹھیک سر ہے ایسے میں ڈرایا گیا کچھ ہونے لگتا نہیں ہے. ہماری اس کلاس کی آپ کی کلاس تو یہ چلتی رہے گی. کتنا عرصہ سفر؟ نہیں آپ کا تو نہیں ہوگا نا. ہاں یہ مارچ تک آپ لوگ ایسے ہی یہاں آتے رہیں گے. نہیں نمبر یہ کورس تو ختم ہو جائے گا لیکن آپ کا جو 6 ماہ کا جو دورانیہ ہے وہ تو مارچ میں جا کے ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے تو آج ہم صفحہ نمبر 8 شروع کرتے ہیں. صفحہ نمبر 8 کے اشارے پڑھیے. بستی میں داخلہ, بستی میں داخلہ, پانی کی دعا, پانی کی دعا, کھانے کا مطالبہ, کھانے کا مطالبہ, سزا. سزا. بستی میں داخلہ, بستی میں داخلہ, پانی کی دعا, پانی کی دعا, کھانے کا مطالبہ, کھانے کا مطالبہ, سزا. سزا. جی فنگر ٹپس کے ساتھ ہو رہیے گا. بستی میں داخلہ, پانی کی دعا, کھانے کا مطالبہ, سزا. بستی میں داخلہ, پانی کی دعا, کھانے کا مطالبہ, سزا. کون سی انگلی پہ پڑھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ نہیں ہے بیس کی سر رنگ فنگر کے برابر. جی بس یہ جو سب سے درمیان والی فنگر ہے سر شہادت کی انگلی سے پہلے والی. بس بڑی اور والی. اس طرف بس بڑی والی بڑی انگلی. والی. صفحہ نمبر 8 ہے کہ 9 اور 10 ابھی 2 رہتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے شروع کرتے ہیں. آج سے ہمارا پہلا اشارہ ہے صفحہ نمبر 8 کا اور ہے بستی میں داخلہ. اس سے پہلے اللہ رب العالمین مسلسل بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں اور پھر نعمتوں کے تعلق سے پھر جو واپس بنی اسرائیل کا رد عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں. آیت ہے 2 آیات ہے. پہلے ان کو سن لیتے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ. جی یہ دوسری آیت انہوں نے ایک ساتھ پوری پڑھی اس نے آپ کو لگا بہت اسی میں زاد دال زاد سوار ہے. ٹھیک ہے تو وہ ایک ہی سانس میں پڑھتے ہیں نا. تو جب آپ عادی ہو جائیں گے اس کو پڑھ کے تو پھر آپ کے لیے بھی ایک سانس میں پڑھنا مشکل نہیں ہوگا. ہمارے لیے ابھی مشکلات کیا ہوتی ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں رات درست ہو رہا نہیں ہو رہا ہے, قاف ہو رہا ہے. پہلے تو ابھی ہم مخرج میں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے تو جب یہ آہستہ سے ٹھیک ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ بھی درست ہو جائے گا. تو لفظی ترجمے کی طرف چلیں. ٹھیک ہے وَإِذْ قُلْنَا کیا معنی ہے؟ اور جب ہم نے کہا. قلنا کا اشارہ کیجیے سبھی لوگ. ہم نے کہا. وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا. ادخلوا ماشاءاللہ سارے کہہ اشارہ ادخلوا جمع ہے نا. ادخلوا داخل ہو جاؤ. تو اس کا ماضی کیا ہوگا؟ پہلی چابی کیا ہوگی؟ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے دخلا چابی کیا ہے ساری؟ دخول. ٹھیک ہے ہاں دخول. ٹھیک ہے داخل مدخول. دخل بھی تو صحیح ہے نا ایسے ہی تو. سر اس میں چل رہا ہے کیا؟ کہیں اور چل رہا ہے یا آپ کسی کے پاس ابھی یہاں تو نہیں بس. آپ کا اسٹاپ نہیں ہو جاتا. سوری نہیں یہ نہیں جبکہ سائلنٹ سب ہو جائے. یہ والیوم سے اس کا تعلق ہے. یہ جو موبائل نہیں یہ کال کا والیوم نہیں ہوتا جو وہ بھی بند ہے. اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے خیر چلیے اس کو حکومت نہیں تھوڑی چلتا چلتے رہتے ہیں. تو ادخلوا داخل ہو جاؤ. هذه القرية قریہ کہتے ہیں بستی کو. کیا معنی ہے قریہ کا؟ بستی کو. اور هذه کا اشارہ ہے ذہن میں؟ نہیں الٹے ہاتھ سے. هذه هذا کی معنی کیا ہے؟ هذه یہ هذه القرية داخل ہو جاؤ اس بستی میں. ادخلوا هذه القرية اس بستی میں داخل ہو جاؤ. فکلوا فا کا مطلب بس. کلو کیا کلو کا معنی بھی ساتھ کریں گے کھاؤ. کھاؤ تو کل کی جمع کیا ہے؟ کلو. آپ واحد کے لیے کھا اور آپ سب کھاؤ. فکلوا پس کھاؤ. حیث شئتم حیث جہاں سے اور شئتم کا اشارہ پہلے کیجیے. شئتم کا کیا معنی ہے کہ تم سب چاہو. فَكُلُوا مِنْهَا اس بستی میں سے کھاؤ. حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے تم چاہو. رَغَدًا فراغت فرصت سے کھاتے رہو. رغبت سے نہیں آئے گا. رغبت سے نہیں فراغت مطلب اتنی ان کو بالکل فرصت ہی فرصت ہے. کھاتے رہو. کوئی فکر ہی نہیں ہے. کھائی جاؤ بس کھاتے رہو. ہاں لیکن اسے کام کیا کرنا ہے؟ وَدْخُلُوا ترجمہ کیجیے پہلے وَدْخُلُوا کا اشارے کے ساتھ. ماشاءاللہ داخل ہو جاؤ.
البابا لفظ باب واحد ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دروازہ، لیکن جمع میں ہم اس کو اردو میں دروازے کہتے ہیں نا، لیکن ہم اردو کو بولتے ہوئے بھی واحد کے لیے بھی دروازے استعمال کرتے ہیں. آپ اس دروازے سے اندر آ جائیں. جی دروازہ نہیں بولتے. ہم یہ نہیں کہتے نا آپ اس دروازہ سے اندر آئیے، اس دروازے تو وہ واحد ہی ہوتا ہے نا. جی. تو یہاں پر اس کا مراد واحد ہی لیں گے، ہم جمع مراد ہی لیں گے. ال سے بھی تو سمجھ آ جائے گا نا. ال سے نہیں، ال سے خاص ہے. ال سے خاص اور اسم سمجھ آئے گا، واحد تو جمع نہیں آئے گا. مطلب یہ سمجھ آ رہا ہے کہ خاص دروازے کا ذکر ہو. جی جی. اور وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور تم داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے. اس سے مراد حالت سجدہ اور مراد عاجزی ہے، جو کہ ہم اسباق میں پڑھ لیں گے. پہلی بات یہ کنڈیشن ہے، ایک شرط کہ کس میں داخل ہونا ہے؟ سجدہ کے ساتھ. دوسری بات وَقُولُوا، قولو کا اشارہ کریں سبھی لوگ، یہ سارے امر کس سے ہیں؟ کہو. قولو سے کیا مراد ترجمہ کیجئے؟ کہو. حطہ، حطہ بخش. آخر میں جب بولتا آیا ہوا تو وہی یہ اسم ہے. حطۃ کا معنی کیا ہے؟ بخشتے. اچھا حطۃ سے مراد جو ہے، حالانکہ بخشنے کے لیے تو غفرہ کا لفظ استعمال ہو بخشنے کا، تو یہاں حطہ سے مراد کیا ہے؟ اصل میں حطہ سے جو مراد ہوتا ہے نا، بوجھ کو کم کر دینا، بوجھ کو اتارنا. آگے آپ سب میں پڑھ لیں، اسباق میں پڑھ لیں گے. یعنی ہمارے اوپر سے گناہوں کے بوجھ کو کیا کر دے؟ کم کر دے. اس سے مراد کیا ہے کہ بوجھ کو کیسے کم کر دے، ہم اس کو آگے اسباق میں بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نغفر. ہمیں بخش. نغفر کا نغفر کو اشارہ کریں، ہم بخشتے ہیں یا بخشیں گے. اب نغفر آخر میں را ساکن ہو گئی، یہ کیوں ہوئی ہے؟ یہ بھی ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اصل میں نغفر ہوتا ہے نا، تو یہ نغفر سے نغفر کیسے بنا ہے، ہم اس کو اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے، کل والے لیسن میں. ٹھیک ہے. اور نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کا آسان ترجمہ ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں، یعنی ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. اب اگلی بات پر دوسرا انعام. پہلا انعام یہ کہ ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے. وَسَنَزِيدُ، سا ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع سے پہلے لگتا ہے، پڑھا تھا. سا اور سوف دونوں لگتے ہیں، تو سوف کا معنی ہے جلد اور سا کا معنی بہت جلد. وَسَنَزِيدُ، اور زیدو بھی ہم نے شاید پڑھا ہوا ہے، نزیدو نہیں، نزیدو پڑھا ہوا. نزیدو کا اشارہ کریں، یہ ہے نا نزیدو. زادہ یزیدو، یزیدون تزیدو، تزیدون ازیدو نزیدو، اور زید اس کا امر ہوگا. تو نزیدو زادہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے زیادہ کیا، اس نے زیادہ دیا، اس نے بڑھایا، جو معنی مرضی کر لے. وَسَنَزِيدُ، اور ہم انقریب زیادہ دیں گے. انقریب المحسنین، محسنین یہ ہو. تو اس کی واحد کیا ہو جائے گی؟ محسن. تو تھوڑا سا ٹائم لے لے پہلے. اس کی چابی کیا ہوگی پہلی؟ میں نے کہا تھوڑا ٹائم لے لیں. اسی لیے اگر آپ حسنہ کہتے ہیں تو حسنہ تو 3 حروف والا ہے، تو 3 حروف کے لیے فاعل منہ سے تو نہیں بنتا ہے نا، 4 کا ہے. کس احسن یحسن احسن، محسن محسن احسان، یہ جو کہتے ہیں نا احسان، وہ احسان دراصل اسی سے ہے. تو محسن نیکی کرنے والے. اسلمہ کے وزن پہ ہے. کس کے وزن پہ ہے؟ اسلمہ کے وزن پہ ہے. محسنین احسان کرنے والے، ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو. دنیا میں یہ اس کے ڈائریکٹلی اس سے مراد تو نہیں ہے، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے میں کہوں گا اس کی تشریح ڈائریکٹ نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے سبق یہ ہے. دنیا میں ہمیں بہت ساری چیزیں بغیر نعمت کے بغیر کسی محنت کے ملی ہیں. تو ان میں سے جیسے بستیاں ہیں، شہر ہیں. آپ کراچی کی مثال لے لیں، جس تک امن و سکون ہے گھروں کے اندر، ہر طرح سے یہ ساری چیزیں سے مراد ہے. سمجھنے کے لیے اصل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کن سے اللہ رب العالمین نے کہا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. شاید اگلے سبق سے بھی اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کھانے کا مطالبہ کیا تھا. ابھی اشارہ تو پڑھا نا کھانے کا مطالبہ. اس کھانے کے مطالبے میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ نہیں، ہاں لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یعنی ہم من و سلوہ پہ صبر نہیں کر سکتے. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں، ککڑی ہے، اناج ہے، گھی، یہ سب دالیں، یہ چیزیں ہمیں چاہیے. جب انہوں نے یہ مانگا نا، 5 چیزیں انہوں نے مانگی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس بستی میں چلے جاؤ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بات ان کے لیے نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو
اب اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اگلے دو اسباق آگے جانا پڑے گا. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے وہ مانگے نا کھانے, تو پھر دوسری جگہ پر بھی آتا ہے, دوسری صورت کے اندر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا, یعنی اس بستی میں چلے جاؤ. جب اللہ نے کہا نا اس بستی میں جائیں تو وہاں سے جو مرضی کھا لو, تو وہاں وہ نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ وہاں پر قوم جبار قوم کا لفظ ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں کون قوم بستی ہے, جبار قوم بستی ہے, ہم ان سے نہیں لڑیں گے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ, تم وہ تمہارے رب جا تو وہ تیرا رب جا کے لڑے. اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہاں پہ شاید قوم عاد کے کچھ لوگ تھے, اس بستی میں قوم عاد کے کچھ لوگ تھے جس کو انہوں نے قوم جبار کہا تھا. جب انہوں نے یہ کہا, اچھا ان سے وعدہ کیا اللہ نے کہ آپ صرف دروازے تک پہنچو آپ کو کامیابی مل جائے گی, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو پھر ان کے اوپر سزا ہو گئی, اور وہ سزا یہ تھی 40 سال اور بعض کہتے ہیں 70 سال تک اسی میدان تیغ کے اندر رہے. یہ اس کا نتیجہ تھا, ٹھیک. اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ 40 سال یا 70 سال وہ چلے گئے دنیا سے. اور وہ جو قوم تھی نا اس وقت جو بنی اسرائیل تھے, انہوں وہ بھی کیا ہو گئے, تقریباً چلے گئے. یہ اگلی نسل آ گئی تھی. سر میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرو ہے کہ چونکہ وہ نسل پوری اس لیے ختم اللہ پاک نے کی کہ وہ ان کو عادت ہو گئی تھی اس طریقے سے, تو ایک نئی پوری نسل آئی اور پھر اس میں آزادی کا جذبہ ہے. اچھا ابھی بھی اس طرح سے نہیں, ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس طرح سے کہاں, ابھی بھی آزادی تھی اس طرح سے. لیکن وہ تو ان کی سزا تھی کیونکہ انہوں نے مانا نہیں کہ بھائی ہم نہیں جا رہے. تو پھر ان کا کہا بھائی اگر آپ نہیں جا سکتے تو پھر کسی پہ گزارا کریں, اسی کھانے پہ بھی, ایک ہی کھانے پہ بھی گزارا کریں, اور اسی جگہ پہ بھی آپ کو رہنا پڑے گا. اب یہ جو ان کے اولاد کہہ سکتے ہیں آپ, اچھا یہ بھی انہیں کی اولاد تھی, ظاہر ہے خون تو انہیں کا تھا نا, کیسے ظالم تھے ابھی ہم دیکھتے ہیں ان کو بھی. ان کو پھر یہ کیا, انہیں جب کہا گیا, اور ان کے ساتھ جو اس وقت نبی تھے یوشع ابن نون تھے, ٹھیک ہے, ان سے کہا گیا, اب دوبارہ پھر ان سے کہا گیا اب آپ چلے جاؤ کسی بستی میں. اور بعض کہتے ہیں وہ جو بستی ہے اس کے لیے کسی ایک پہ حقیقی طور پر اتفاق نہیں ہے. فلسطین, ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے, اور مقام اریحہ کے لیے کہا جاتا ہے. وہ جو بستی ہے اس کا نام آج شاید اس دور میں اریحہ تھا, اور یہ مختلف اقوال ہیں کہ وہ کون سی بستی تھی وہاں پر. اس میں جانے کے لیے ان سے کہا گیا اگر آپ کو یہ سب کچھ چاہیے تو کیا اس بستی میں داخل ہو جائیں, اور وہاں پر جا کے پھر آپ جو کچھ چاہیے وہ کیا کریں, کھائیں. اب ان سے کہا کیا گیا, پھر آپ اپنا داخل ہونا ہے نا, تو یہ جو سجدہ کا لفظ استعمال کی سے ڈائریکٹ کو سجدہ مراد نہیں ہے, حالت سجدہ عاجزی ہے, یعنی جھکتے ہوئے اس میں داخل ہوئیے گا. اللہ کی وہ اس کے اندر ان کی اللہ کی وہ شامل ہو نا, یعنی اللہ کی کبریائی کے ساتھ اور اپنے آپ کی عجز کو ظاہر کرتے ہوئے, انکساری کو ظاہر کرتے ہوئے. تو ظالموں نے کیا کیا, اس کو بھی بدل دیا. ایک تو ان سے کہا نا کہ آپ کسی حالت سجدہ میں داخل ہونا ہے, اور دوسری جو تھی جو لفظ ان سے کہا کہ حطہ, یہ لفظ کہتے ہوئے گزاری. اچھا یہ حطہ ہی کیوں کہا, اس سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جو ہمارے بڑوں نے, آپ کے کسی حد تک سوال کا جواب ہے, وہ جو نافرمانی کی تھی, وہ جو گناہ ہے اس گناہ کا بوجھ بھی آپ کیا کریں ہمارے اوپر سے اتار دیں. ہماری نسل کی جو نافرمانی ہے اس نافرمانی کے بوجھ کو بھی آپ ہمارے اوپر سے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتار دیں, ہماری خطاؤں کو بھی معاف کر دیں. تو اس لیے اس کے حطہ اس انداز سے استعمال ہوتا ہے. اور پھر یہ لکھا ہوا ہے مطلب ہے کم کرنا, اتار دینا, یعنی ہمارے اوپر سے گناہوں کے بوجھ کو کم کر دے اور ہم سے گناہوں کو دور کر دے اور ہمیں پاک اور صاف کر دے. تو جو ظالم تھے, اچھا پھر اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین نے ان سے کیا فرمایا کہ اگر آپ ایسے داخل ہوں گے, یہ شرط ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ نے یہاں شرط لگائی ہے کہ حالت سجدہ میں داخل ہونا اور حطہ کہتے ہوئے داخل ہونا. اگر ایسے ہوں گے تو پہلا اللہ کا جو نتیجہ ہے اس کی, یہ شرط کے بعد جو اللہ کا جواب ہے ان کے لیے, جو انعام ہے اللہ کے لیے, نغفر لکم خطایا, ہم تمہاری خطائیں کیا کر دیں گے, پہلی بات. اور دوسری بات ہم زیادہ دیں گے, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا قریب بہت جلد ہم زیادہ دیں گے کس کو, احسان کرنے والوں کو. اچھا احسان کیا ہوتا ہے ذرا شاید آپ کو پتا ہوگا نا, سر حق سے زیادہ دینا, حد سے حق سے زیادہ دینا. اور کسی کے ذہن میں کوئی بات بالکل ایسے ہی ہے, یعنی جس کے آپ مستحق ہیں آپ کو اس سے کیا ملے, اسے زیادہ ملنا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا انہوں نے کرا اس سے زیادہ کا کیا کیا ہے, وعدہ کیا ان سے. اور دوسری بات ہم زیادہ دیں گے کن کو, محسنین کو. ہم کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ زیادہ کرنے والوں کو اس سے بھی زیادہ عطا کریں گے.
تو حدیث مبارکہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے بنی آدم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، بہترین گناہ گار وہ ہیں، سوچیے کون ہیں؟ بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، التائبون۔ تو یہ ہم نہ سمجھے کہ ہم سے گناہ نہیں ہونا، ہو جاتا ہے بشری تقاضے سے، لیکن فوراً کیا کریں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے اس گناہ پر توبہ کریں اور توبہ کو اپنا معمول بنائیں، استغفار کو اپنا معمول بنائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ استغفار کرتے رہیں۔ میں کہوں گا پڑھتے رہیں نہیں بلکہ استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں۔ اور وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ بہتر طریقے سے عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بڑھا چڑھا کر دینے کا ان سے وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کوشش کیجئے کہ آپ کا ہر آنے والا کل، کوشش کیجئے کہ آپ کا ہر اگلا عمل پہلے والے عمل سے کیا ہو؟ بہتر ہو۔ آپ نے جس طریقے سے آج نماز پڑھی ہے ظہر کی یا فجر کی، ظہر کی نماز اس سے بہتر ہو۔ آپ نے آج جس انداز سے قرآن کی تلاوت کی ہے، اگلے دن جب آپ تلاوت کریں وہ پہلے سے کیا ہو؟ بہتر ہو۔ آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر دن پہلے والے سے کیا ہونا چاہیے؟ بہتری کی طرف جانا چاہیے۔ اور جتنی زیادہ ہم اس کے اندر بہتری لائیں گے تو یہی پھر اس آیت کی مصداق بن جائیں گے، ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہترین اعمال کرنے والا ہے۔ تو ان اعمال کو بہترین طریقے سے کیجئے اور اس کی کوشش بھی کیجئے گا۔ ترجمہ کیجئے گا، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، پھر کھاؤ اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، رَغَدًا، فراغت کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں۔ تو گویا کہ یہاں تک جو ہے یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ شرط ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرط لگائی اللہ نے، تو جواب کیا ہے؟ نغفر جواب ہے، شرط کا کیا ہے؟ جسے آپ کہہ سکتے ہیں جواب شرط، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے خود ہی شرط لگائی ہے، خود ہی جواب بھی دیا۔ اگر ایسا کریں گے، ہاں یہ اردو میں کہہ اگر تم اچھا پڑھو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو گے۔ یہ انعام ہے، نتیجہ ہے، یعنی شرط کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ اور وَسَنَزِيدُ قریب ہم زیادہ دیں گے الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والوں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ جی سر ابھی جو پیچھے آیا کہ مطلب شرط لگائی اور شرط کا جواب آیا، ہم کہتے ہیں کہ بٹ شرطیں نہیں لگانی چاہیے، نہیں اور کرنی چیز چاہیے۔ وہ شرط اور ہے۔ نہیں سر، ہم جیسے کہ کسی بچوں کو بھی موٹیویٹ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، ہم تمہیں یہ دیں گے، تو پھر بچہ جو کرتا ہے کام وہ اس چیز کے اس میں کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب وہ انٹینشن تو وہ پھر چینج ہو جاتی ہے نا کام کرنے کی، تو یہ چیز صحیح ہے پھر یا غلط ہے؟ میں نے خود قرآن میں جب اسے مطلب وہی کہا نا، یہ اور چیز کل کے سبق میں بھی میں نے ایک بات کہی تھی۔ انشاءاللہ اس کو بہت ڈیٹیل میں آگے نا کورسز کے اندر یہ چیز آ رہی ہے کہ کن باتوں پہ شرائط ٹھیک ہیں بچے کے ساتھ اور کن باتوں پہ نہیں ٹھیک ہیں۔ مطلب فجر کی نماز میں اگر سائیکل کے بہانے آپ اس سے نماز پڑھوا رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ جنت اور جنت کی لالچ دے رہا ہے تو وہ کیسے ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے انشاءاللہ ڈیٹیل پیرنٹنگ کے کورس میں۔ ایک تو وہ شرط ہوتے ہیں جو دو لوگ آپس میں کسی چیز پہ لگتے ہیں، وہ تو سیدھی کیا ہے اس کے لیے ہم تو موٹیویٹ کرنے کے لیے بچوں کو دیکھیے انسینٹیو جو ہے، سر وہ انعام میں نہیں آ جائے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسینٹیو کا کانسیپٹ موجود ہے، مطلب اللہ نے خود دی ہے نا، کل کے سبق میں سے بات ہوئی ہے، کل کے سبق میں ہو گئی نہیں یہ بات، مطلب وہ ہے اللہ نے کیا ہے۔ آپ دیکھیے جس کو تقویٰ کا میں نے شاید دن کہا تھا کہ گناہ سے بچتے ہیں یا تو اللہ کے عذاب کے ڈر سے بچتے ہیں، ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کریں گے، عذاب مجھے جہنم کا عذاب ہے، مجھے قبر کا عذاب ہے۔ انسان اس لیے گناہ سے بچتا ہے، انسان اس لیے نیکی کرتا ہے کہ مجھے اللہ راضی ہو جائے، ایک بات، یا مجھے جنت ملے گی، مجھے جنت مل جائے، یہ بھی تو انعام ہی ہوگا، یہ بھی انعام ہے، یا اللہ کا حکم ہے۔ یعنی نیکی کرنے کی تین سوچ ہے، اللہ کا حکم ہے، میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ کسی شخص نے ایک بڑے مفسر ہیں، ان کی بات آ رہی ہے کہ روزے کے حوالے سے ان سے کہا گیا کہ روزے کے یہ کیا ہیں فوائد ہیں روزہ رکھنے کے۔ انہوں نے کہا میں ان فوائد کے لیے روزہ نہیں رکھتا، میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے۔
ٹھیک ہے، ایک یہ ہے، ایک اسے رکھتا ہے کہ میں روزے کے ذریعے سے اللہ کو راضی کروں، عبادت سے اللہ کو کیا کروں، اب کر عبادت ہی رہے، ایک ہے اللہ کا حکم ہے، ایک ہے اللہ کو راضی کرنا. سر نیت سے بہت چیزیں فرق ہو گئی نا. بہت فرق پڑا ہے. روزے سردیوں میں رکھ لیتے ہیں کہ چھوٹے روزے ہیں چلو رکھ لیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلیں گے تو پھر یہ ہاں یہ چیز بھی تھوڑی سی اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. نہیں دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ آپ کر نیکی ہی رہے ہیں لیکن اپنے لیے سہولت بھی تلاش کریں. جیسے سفر میں قصر ہے، سفر میں آپ کو نماز کیا ہے، قصر ہے نا، یہ بھی سہولت ہے. اور ویسے بھی دین میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا آسانی پیدا آسانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. البتہ عبادات اور فرائض کے اندر یہ نہیں چلتا ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ میرا دماغ نہیں مانتا ایسا کرنے کے لیے. مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، ہم ایک جگہ پہ اکٹھے رہے تھے نا، 8-10 لوگ ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے. تو اب تھے مسافر، تھے ہم مسافر، تو ہمارے ایک ساتھی کہتے یار نہیں میرا دل نہیں مانتا میں نماز قصر پڑھوں، میرا دل نہیں مانتا، لیکن حکم تو اللہ نے دیا. حکم ہے تو پھر وہ جیسے حج پہ جاتے ہیں نا سر، ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے، جیسے حج پہ اور سر اس جاتے میں ہیں اتنی نا، بحث ہوتی ہے کہ ہم نہیں. دیکھیں اسلام جو ہے وہ اس کا تابع نہیں ہے، وہ اپنے اصول ہے. اسلام کے اپنے اصول ہیں. اگر عقل ہوتی نا تو جب مسح کرتے ہیں نا پاؤں کے اوپر بالخصوص، تو پاؤں کے نیچے سے ہم مسح کرتے ہیں، پاؤں کے اوپر کیوں مسح کر رہے ہیں؟ سوچیں سر نمازوں کو واپس سے دوبارہ وہ بھی کریں، ہاں اسی کی بات کر رہا ہوں موزے، تو ہم مسح اوپر کریں نا. تو اسلام جو ہے یہ ہمارے دماغ کے تابع شریعت نہیں ہے، وہ اپنے اس کے اپنے اصول ہے شریعت کے. سر وہ والی نمازیں واپس دہراتے ہیں گھر آ کے. چلیے یہ پر لوگوں کو بتانا میرا اور آپ کا فرض ہے، تو اگر ایسا کرے تو ان کو بتانا ہے. جی جی سر آپ بھی کیسے پڑھتے ہیں؟ یہاں نہیں یہاں تو 15 دن، اگر میں یہاں 15 دنوں سے کم کے لیے ہوتا تو میں قصر پڑھتا. جی لیکن اب میں زیادہ دنوں کے لیے آ رہا ہوں نا، مسئلہ یہ ہے میں 16 دن کے لیے 17 18 20 دن کے لیے آنا تو پھر نہیں ہو سکتی قصر. سر اس کی بھی مدت ہے نا کہ رکے ہوئے تو کتنے 15 دن. وہی نا سر مدت ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم اگر یہ سوچتے ہیں نا کہ اپنے اس کے حوالے سے تو نہیں، شریعت کی جو حدود ہیں، شریعت کے جو اصول ہیں، ہم نے ان کو کیا کرنا ہے، بس. جی یہ ترجمہ کر لیا آپ نے، آگے چلتے ہیں. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کیسے ظالم لوگ ہیں. فا کا معنی بدلا، کیا معنی اس کا، بدل ڈالا. کیا معنی ہے بدلا، بدل ڈالا. پھر پڑھیں کیا معنی بدلا، بدل ڈالا. کس کے وزن پہ آ رہا ہے، علامہ. ماشاءاللہ علامہ. تو چابیاں کچھ خود سے بنا سکیں گے. تبدیل تبدیل ہے. یاد رکھ لیجیے علامہ کا جو بھی وزن ہے نا، علامہ، اس کے شروع میں ہمیشہ تا آئے گی. دیکھیں تعلیم، تبدیل، تسبیح، سبح سے تسبیح، کذب سے تکذیب. تو یہ ہوگا بدلا سے تبدیل. یہ جو ہم لفظ کہتے ہیں تبدیل کرنا، وہ اسی سے یہ تبدیل ہے، یہ روٹ پر سے اسی سے یہ وہ. ٹھیک ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے تبدیل، بہت استعمال ہوتا سر ہے. ایک دفعہ دوبارہ اس کی چابیاں بدلا ٹھیک ہے. تو بدلا کا معنی پھر کیا ہو گیا، الذین، ان لوگوں نے یا وہ لوگ جو ظلموا، ظلموا کا اشارہ کرے پہلے، یہ ظلموا، ظلموا کا ترجمہ کیا ہوگا، بالکل یہ ظلموا، ظلموا. پہلی بات فبدل الذین ظلموا قولا، قول کسے کہتے ہیں، قائل، مقول، قول، بات. غیر علاوہ یا ماسرے پڑھ چکے ہیں، تو الذی وہ، تو خلاف اس کے جو قیلا، قالا سے پیسو ہے، قیلا کہا گیا، کہا گیا یا کہی گئی بات، لہم ان سے، انہوں نے یہ کام کیا نا، فبدل الذین ظلموا، تو انہوں نے کیا کیا، اللہ کی طرف سے پھر ان کی کیا تھا، فانزلنا، انزلنا کا اشارہ کریں، انزلنا نیچے آئے گا. ہاں یہاں تو انزلنا کا معنی کیا ہوگا، ہم نے نازل کیا. انزلہ سے انزلنا، ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا. علی الذین ظلموا، ظالموں پر، ظلموا، ٹھیک ہے، ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا. فانزلنا علی الذین ظلموا، پس ہم نے ظالموں پر نازل کیا رجزا. رجزا کا کیا مطلب ہے، ای عذاب الشدید، سخت ترین عذاب. رجز سے مراد خالی عذاب نہیں بلکہ سخت ترین عذاب ہے. من السماء،
کہاں سے؟ آسمان سے. کیوں؟ بما كانوا يفسقون، اس لیے کہ وہ کیا کرتے تھے؟ فسق کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے. اب دیکھیے ذرا اسباق سے پہلے محسنین کے کیا ہے؟ محسنین کے لیے کیا ہے؟ وَسَنَزِيدُ، بڑھا کر دیں گے. ایک تو خطائیں معاف کریں گے اگر ایسا کریں گے، اور احسان کرنے والوں کو بڑھا کر دیں گے. لیکن جنہوں نے ظلم کیا ہے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، فسق کی وجہ سے اللہ کا ان کے اوپر سخت عذاب ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں سے مختصر اسباق دیکھ لیتے ہیں. تو انہوں نے پھر بدلا کیسے؟ جو ان سے کہا گیا نا کہ آپ نے عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے گزرنا ہے، وہ ظالم پیٹھ کے بل گزرے گئے، الٹا کر دیا. الٹا کر دیا انہوں نے. اور جو لفظ تھا، لفظ بھی ان کو جو کہا نا حطہ، اس کو کیا بولا؟ حنطۃ نہیں، اس کو بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ بدل دیا. تو پھر اب یہاں پر دیکھیے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے مخاطب کا صیغہ استعمال کیا تھا، جیسے پیچھے سب نے پڑھا نا آپ نے نا. اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کا صیغہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، جنہوں نے ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ بھی گویا کہ ان سے ناراض ہو کر اب ان سے بات بھی کرنا نہیں چاہتے. اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بلکہ کیا کر دیا؟ انداز بدل گیا، اور الذین ظلموا کہہ کے ان کو پکارا ہے. اور رجس من السماء گویا کہ العذاب الشدید. کیا مراد ہے رجس سے؟ اور جس عذاب کو اللہ عذاب شدید کہہ رہے ہوں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا ذرا خود سوچ سکتے ہیں ہم لوگ. تصور میں کتنا سخت ترین عذاب ان کے اوپر آیا ہوگا. اور جو پیچھے، اب آپ پیچھے جس طریقے سے اس دن ناہید بھائی بھی یہ کہہ رہے تھے نا کہ جتنا بڑی آزمائش ہوتی ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کا قرب بھی، قریب ہونا بھی اتنا ہی ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے انعام بھی اسی درجے کا ہوتا ہے. اور جس درجے کے اللہ کے انعامات ہوتے ہیں اس پہ اگر انسان ناشکری کرتا ہے تو اللہ کا عذاب بھی ویسا ہی. اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر اتنے اس درجے کے انعامات کیے، انہوں نے پھر بھی کیا کہ اس کی نافرمانی کی. ایک تو نعمتوں کی ناشکری علیحدہ سے کی اور نافرمانی علیحدہ سے کی. آگے آپ پڑھیں گے اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا، اور یہ ہم سے تو اللہ نے اس طرح سے، ہم نے تو اقرار، چلیے الستو بربکم کے اندر ہم نے اقرار کیا ہوا ایک، دوسرا ہم نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کے اوپر تو اللہ نے طور کو اٹھایا ہوا تھا، پڑھا نا ورفعنا فوقکم الطور. مطلب طور کو وہ ہم سب پڑھیں گے تو اس میں اس کو دیکھ لیں گے نا. طور اٹھا کر وعدہ کیا کہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرو گے، کہا نہیں کریں گے. لیکن پھر بھی کیا کہ اللہ کی نافرمانی، یعنی اللہ نے ڈرایا، پھر بھی ڈرایا، دھمکایا، ہر چیز آپ اس کے لیے کہہ سکتے ہیں. پھر آپ نے جو ورڈ بتایا تھا حنطۃ، ہاں، اس کا معنی کیا ہے؟ کھانے کا مختلف معنی، کچھ ایک لفظ اس کا استعمال نہیں ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مختلف معنوں کے اندر اس میں. جی سر پہلے نا ورڈ جو مانو سلوا آیا تھا اس کی ایکسپلینیشن نہیں آئی تھی. اس کا مطلب یہی ہے نا کہ میٹھا اور نمکین دونوں. نہیں، اس کو میں نے بتا دیا. میں نے اس کے بتایا تھا، ایک تو مفسرین اکثر کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ بٹیر ہے، ایک سے مراد. لیکن عباس کہتے ہیں کہ کسی ایک کے اوپر نہیں اتفاق ہے. کوئی کچھ کہتے ہیں مطلب سیم ورڈ ہی لکھا ہوا ہے اس کی. ہاں، اور آپ اس کے ترجمہ بھی دیکھیں نا، آپ کسی بھی تفسیر میں اس کا ترجمہ نظر نہیں آئے گا. ویسے ایسے من و سلوا ہی لکھا ہوا ہے، بس کھانے کے نام دے تو بس استعمال ہوتا ہے. ہاں، بس ہمیں سے کیا، ہم بس من و سلوا ہی کہتے رہے، بس ان کی پیٹ بھرنے کا انتظام بس اللہ تعالیٰ نے خوراک کا وہاں پہ اس کی مطلب کوئی ایکسپلینیشن نہیں آئی ہوئی ہے. ہم نے بس اسی ورڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے منو سلوا اتارا تھا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو کیا کی جناب؟ ایک تو دنیا میں ہی سزا دی، آخرت میں کیا دی ہوگی پر وہ کیا ہوگی وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن دنیا میں ان کو سزا دی. اور اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے طریقوں سے ظالموں کو واقعتاً مسلمانوں کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے انداز سے مختلف طریقوں سے کیا کرتے ہیں ان کو. آج تک یہی کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. اور کسی طریقے سے ذہنی تناؤ، ٹینشن، بیماری، تعلقات، خاندان کے تعلقات، فیملی کے، رشتہ داروں کے، ادھر ادھر کے پڑوسیوں کے، سب کو نا ٹینشن، یہ سب چیزیں انسانوں کو ہوتی ہیں. یہ بھی تو ظاہر ہوئی ہے نا. اور اللہ رب العالمین سے یہ ایک چیز کی دعا ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عافیت نصیب کرے، اللہ ہمیں ہر طرح سے عافیت اور اپنی اطاعت نصیب کرے. اور یہ جو پریشانیاں اور ٹینشن ہے نا، یہ چیز یہ انسان کو بالکل ختم کر دیتی ہے. اور اس کا ایک ہی حل ہے جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، آپ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بنائیں. پھر انسان کو کون کیا کہتا ہے، کون کیا کرتا ہے، کوئی پرواہ نہیں رہتی. ایسے یہ نہیں ہے آپ نے کسی سے یہ چیز اگر آپ اپنی کر لیں، ایک تو بات اپنا تعلق اس سے بنا لیں اپنے، تو پھر انسان دنیا کی ہر چیز سے بے فکر، بے خوف، بے غم ہو جاتا ہے. بے نیاز ہو جاتا ہے دنیا سے.
بالکل ایسے ہی ہے. دوسری چیز اللہ کے ساتھ تعلق کے بعد اللہ کے اوپر یقین رکھنا. ہمارے یہاں یہ چیز بہت کم ہے. میں آج صبح کی مثال دے رہا ہوں اور کل شام کی. شاید میں نے کل کلاس میں تھوڑا سا اس کا ذکر کیا تھا. میرے چچوں کی صحت بہت زیادہ خراب ہے, بیمار ہیں. اب دعا بھی کرے اللہ ان کو سے. تو وہ ہم سب بھائیوں کے گروپ ہے, تو اس میں ان کے جو بیٹے ہیں تو انہوں نے کہا یار وہ ابو جی کے لیے نا 72 ایئرس ہے یا کچھ 4 یا 5 ہے, تو اوپن ہارٹ سرجری کا کہہ رہے ہیں. تو اس وقت وہ شاید سروائیو نہیں کر سکیں گے, ہو سکتا ہے وہ ہوش میں ہی نہ یہ سب کچھ. تو میں نے اوپر اس میں میسیج کیا, میں نے کہا بھائی مجھے وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا, میں ان کو میں نے کہا اس کا مطلب ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے ابو کی ڈیتھ اس آپریشن سے ہو, تو یہ تو شرک ہے. موت کا آپریشن سے کوئی تعلق نہیں, موت کا بیماری سے کوئی تعلق, اس کا اپنا وقت ہے. اور وہ کیا پتا, میں نے ایسے کہا مجھے کیا پتا وہ آپ کے ابو سے پہلے میرا ہو یا آپ کا ہو, کسی کو کوئی پتا نہیں ہے. ایک تو جو کچھ بھی ہے سب کچھ کس کی طرف سے, اللہ رب العالمین کی طرف سے. اور میرے لیے اللہ کی طرف جو پلاننگ ہے, میرے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو میرے لیے پلاننگ ہے نا, اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. وہ 100% میرے لیے کیا ہے, بہتر ہے. اس میں میرے لیے بہتری ہی ہے. شاید وقتی طور پر اس سے میں وقتی طور پر اس وقت جب وہ میرے ساتھ ہو رہا ہو تو مجھ سے پریشان ہوں, مجھ سے راضی نہیں ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا میرے لیے فیصلہ ہے نا, اسی میں میرے لیے وہ درست ہے, علیحدہ بات ہے, اسی میں میرے لیے بہتری ہے. اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں نا تو انسان ان ساری ان چیزوں سے نکل جاتا ہے خود بخود. تو جس کے لیے آپ نے دوسرے سبق میں پڑھا تھا پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ, اور ثنا کے اندر رکوع اور سجدے کی تسبیح, جو تسبیح ہم کرتے ہیں نا سبحان, اس سب کا یہی پیغام ہے. اور یہ زندگی کے لیے بہت بڑا ساتھی ہے ہمارے لیے. تو بس اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا بنائیے, تعلق مضبوط کیجیے, جتنا زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں کر لیجیے. اور شاید آپ کو یہ بات نصیب ہوئی ہوگی. یہ بات میں روزانہ کہتا ہوں نا کہ اللہ کے قرب کو نماز کے اندر محسوس کریں. کبھی اگر سجدے میں آپ نے اللہ کے قرب کو محسوس کیا ہو نا, وہ کیفیت الفاظ کے ساتھ نہیں آ سکتی. سر یہ قرب ویسے میں نے دیکھا ہے زیادہ تر جب کوئی آپ کو ٹینشن ہوتی ہے نا یا کوئی پریشانی ہوتی ہے, اس وقت جو آپ کی کیفیت دعا کی ہوتی ہے نا, وہ عام طور پر نہیں ہوتی. حقیقت نہیں. اچھا اسی چیز کے اوپر میں نے کتاب پڑھی تھی آج سے 10-12 سال پہلے, غم نہ کر. کتاب کا ٹائٹل تھا غم نہ کر. اس میں یہ چیز ان کو کہا, انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا یہ غم یا دکھ یا تو آپ کو اللہ سے دور لے کے جاتے ہیں یا اللہ کے بہت قریب. اگر آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں نا تو یہ غم آپ کے لیے نعمت ہے. اگر آپ کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں تو بس ان چیزوں پہ کیا کرنا ہے, ہم نے صبر کرنا ہے اور اللہ سے یہ کہنا ہے کہ اللہ. لیکن وہ سبق میں نے مثال دی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کہ ربا اگر میری اولاد میری نسل کٹ رہی ہے اور تو اس پہ راضی ہے, یہ تیرا فیصلہ ہے, تو میں اس پہ کیا ہوں راضی. میرے حالات ایسے ہیں. آسان ہے بہت, کہنا تو بہت آسان ہے, بہت آسان, لیکن جس کے ہاتھ میں جس کے گود میں اس کا بچہ, وہ چھوٹا معصوم بچہ, کیا علی اصغر نام تھا اس کا, چھوٹا جو تھا جس کو علی اصغر, جس کی پیاس کو دکھانے کے لیے انہوں نے اس کو کیا تھا, انہوں نے اس کو تیر پر لگایا تھا. اب تم ایسے بچے کو پڑھائے تو وہ جس پہ گزرتی ہے وہ وہی جان سکتا ہے, شاید میں اور آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے. یہ چھوٹی سی میری بیٹی کا بازو ٹوٹا تھا, اس وقت جو اس بچی کی کیفیت تھی یا وہ جو حالت تھی نا, مجھے دیکھ کے جب میرے پر کیا محسوس گزر رہے تھے تو میں جانتا ہوں, لیکن اپنے لخت جگر اس معصوم کو تیر لگا ہو. یہ باتیں کہنا واقعتاً بہت آسان ہے, لیکن بس یہ سب کچھ ممکن تب ہوتا ہے. اصل وہی بات ہے, یہ ممکن کب ہوتا ہے جب آپ کا تعلق اللہ سے بن جائے. سر ہم تو اپنے ماں باپ بھی جب کسی کے چلے جاتے ہیں تو وہی ایکسیپٹ کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے, حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی عمر ہے, جانا تو ہے ہی. تو پھر اولاد خدا نہ کرے کسی کی یا کسی کا بچہ اگر اس طرح ہو تو اس تو تصور سے ہی باہر ہے نا کہ ابھی تو ہمارا زندہ ہے, ہماری عمر تھی جانے کی, انسان یہی سوچتا ہے اس کو ایسا ہوا. ہو گئی نا آج کے لیسن کے سر آپ بتا رہے تھے کہ نیت کا کہ ایک ہوتا ہے کہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں, اور ایک یہ ہے کہ میں اطاعت کر رہا ہوں, ایک یہ کہ میں جنت کے لیے کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں راضی ہوں, تو یہ ہے راضی ہونا. بس اللہ کہ اللہ یہ تیرا فیصلہ ہے اور میں اس میں راضی ہوں, مجھے آپ سے کوئی شکوہ شکایت شدید آزمائش ہے میں نہیں. راضی ہوں. تو یہ سب چیزوں کا حل جو ہے نا, نتیجہ. اچھا دوسری بات, آخر یہ چیزیں آتی کیسے؟ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تاریخ, ہمیں عملی مشاہدہ بتا رہا ہوں. آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے, جن لوگوں کا تعلق قرآن سے حقیقی طور پر ہوتا ہے ان لوگوں کی زندگی میں یہ چیز مجھے نظر آئی. سر تاریخ کیا دیکھا, آج فلسطین میں دیکھ لیں, بس یہی بات ہے نا کہ جن کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے
ان کی زندگی میں یہ چیز ہے. بدقسمتی کے ساتھ ہم قرآن کو بچہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں. اور کیوں آخر ان کی اب دیکھیں نا, میں اور آپ اگر اس لیول پہ آگے اتنی عمر گزارنے کے بعد بھی ہمارے ایسا ہو رہا ہے, وہ چھوٹے سے بچے ان کی زندگی میں کیسے یہ چیز آئی؟ سچویشن کے حساب سے آیتیں پڑھ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ان کی والدین ان کی وہ تربیت کی ہے, ان کے وہاں ایسا سسٹم ہے قرآن کے. اور اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر کے ساتھ, اللہ کے تعلق کے ساتھ یہ سب کچھ ممکن ہے, اور قرآن کے بغیر یہ چیزیں ممکن نہیں. اور حقیقی طور پر جو لوگ قرآن والے ہوتے ہیں, وہ صحابیہ کی مثال شاید آپ میں سے کسی نے مجھے اس دن کلاس میں بتائی تھی, کہیں اور کوئی بتا رہے تھے کہ صحابی جب گھر میں آئے تو ان کا بیٹا فوت ہوا. تصور کر سکتے آپ سے مائیں, آپ کا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہو اور آپ نے اس کو کمرے میں رکھا ہو, ممکن ہے؟ سر ہم تو سب پاگل ہو جائیں اور پورا علاقے کو فون ملا دیں اور آئے کیوں نہیں آ رہے جلدی, مطلب ایک عجیب ہی سچویشن ہوگی جو بیان نہیں ہو سکتی. ایسے ہی ہے. تو جو بات میں نے کہی جن کے ساتھ جن کی زندگی میں جن کا تعلق قرآن سے ہے نا, اصل میں یہ جو قرآن سے تعلق ہے کیا, یہ قرآن سے تعلق نہیں, یہ اللہ سے تعلق ہے. کیونکہ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام. اور جو شخص اللہ کے کلام کو اپنے ساتھ اپنا ساتھی بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی میں چیزیں کیسے نہیں آئیں گی پھر. تو اسی لیے تو بس جو پہلے دن شاید میں نے سبق میں بات کی تھی, اور تقریباً ہر سبق میں اس کا ذکر آ جاتا ہے کہ قرآن کو مکمل قرآن کو سمجھیے اور اس کو زندگی کا ساتھی بنائیے. یہ جو کہتے ہیں نا, مقصد دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہمارے قلوب کو قرآن سے کیا کر دے, منور کر دے. تو وہ صرف تلاوت سے بھی ہوتا ہے, لیکن صرف تلاوت سے شاید نہیں ہوتا ہے. اس کی حقیقی روشنی جو ہے نا, حقیقی روشنی وہ اس کی سمجھ سے جڑی ہوئی ہے. اور جب اس کو حقیقی طور پر انسان سمجھتا ہے نا, تو پھر اس کے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے. پھر انسان بس اتنا کہہ کے تو انا للہ و انا الیہ راجعون بس. اور دوسری چیز یہ بھی نثار بھائی کی ڈر کے اوپر کسی نے کہا, اللہ کی امانت تھے اور اللہ نے جب چاہا اپنی امانت اپنی طرف واپس لے لی. ہر شخص نے, ہم سب نے اسی کی طرف جانا ہے نا, تو بس اپنی زندگیاں ہم سب کیا کوشش کریں اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. اور ابھی ہمارے چلیے 12 اسباق رہتے ہیں, شاید یا 10 رہ رہے ہیں, تو بس یہ کوشش کریں کہ یہیں ہم نے آدھے پارے تک محدود نہیں رہنا ہے. سر آپ نے پرومس کیا پورا ہمیں کیا فکر, ہمیں پڑھائیں گے. چلیے اللہ تعالیٰ اسباب بنائے, اللہ تعالیٰ اسباب بنائے, اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں بنائے. تو بس ایک کوشش, قدم اٹھائیں, اللہ آپ کی خود مدد. اتنے قدم اٹھائے ہوئے اس کے لیے تو والدہ کیا, اس کے لیے پہلے آپ مجھے راضی کریں, والدہ تو بہت ہی چلیے. تو بس یہ ارادہ اور نیت کریں آپ لوگ کہ انشاءاللہ میں نے کتنے دن گزارتے ہیں گھر میں, کتنے دن گزارتے ہیں؟ وہ جس وقت میرا تعارف ہوا تھا آپ کو تھے وہاں پر, آپ نے بتایا تھا سر 2000 سے لے کر آج تک سر 1 مہینہ نہیں رکے اپنے گھر میں. نہیں, میں ایک لطیفہ سنا رہا ہوں. لطیفہ یہ جس دن میرا تعارف ہوا تھا آپ لوگ وہاں تھے, کچھ لوگ تھے بھول گئے اصل میں. آپ کا تعارف بھول گئے سر بتایا اظہر بھائی نے پتہ کیا کہا تھا, وہ بعد میں ہوا تھا. فرحان بھائی کا تعارف یاد ہے, آپ کا تعارف بھول گئے. اظہر بھائی نے پتہ کیا کہا تھا, انہوں نے کہا کہ ظاہر آفس میں کم ہوتے ہیں اور ادھر ادھر کلاسز کے لیے ہوتے ہیں, تو ابھی یہ کلاس ختم نہیں ہوتی ہے تو ہم ان کو بس ابھی کراچی کی شادی کے کراچی سے لاہور بھیجتے ہیں. تو سعود بھائی کا فون آتا ہے مجھے صرف کہ اظہر بھائی مجھے 2 دنوں کے لیے گھر چلے, ٹھیک ہے. یہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کا مجھے یہ کال آتی ہے کہ مجھے 2 دن کی چھٹی دے دیں, اس کے بعد پھر میں اگلی کلاس کے لیے چلا جاتا ہوں. تو کوئی پتہ نہیں ہوتا, بس اوقات کی دفعہ 10 دن بھی چھٹی ہو جاتی ہے, 12 دن بھی ہو جاتی ہے, اور کئی دفعہ نہیں سر. پھر مطلب میرا صرف یہ تھا 1 مہینے میں آپ کتنا ٹائم گزارتے ہیں گھر میں؟ 1 مہینے میں نہیں, کچھ نہیں بتا سکتا. 2 دن 4 دن 6 دن. اس لیے کہ جب میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں نا, تو وہاں سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے, تو میں فرائیڈے کو چلا جاتا ہوں, سنڈے کی شام واپس آ جاتا ہوں. نہیں سر, پھر ہم اگر آپ کو یہاں بلائیں گے تو آپ 15 دن یہاں گزاریں. آپ مجھے یہاں بلا سکیں کہ کیسے میرا وہ اسلام آباد میں سارا کچھ ہیڈ آفس میں سب کچھ ادھر ہے, تو یا تو یہ کریں پورا ہیڈ آفس اٹھا کے یہاں لیں, تو یہ ممکن ہے, ورنہ. اور خیر آپ دیکھیے نا, یہ ایک چیز جو ہے, یہ دنیا اور یہ سب ماحول, یہ سب کچھ انسانوں کا محتاج ہے. اور محمود عباس صاحب کو اللہ زندگی سے دے, انہوں نے جو سسٹم بنایا نا, ریڈ فاؤنڈیشن, اور بالخصوص یہ جو ادارہ ہے, انسانوں کا محتاج نہیں بنایا, انہوں نے اسٹرکچر بنایا, کیونکہ انسان چلا بھی جائے اس کے بعد یہ سسٹم اسی طرح سے بلکہ اس سے اچھے طریقے سے آگے چلتا رہے. محمود احمد صاحب کو اگر آپ خود دیکھیں تو ریڈ فاؤنڈیشن جنہوں نے بنایا 20 سال دینے کے بعد وہاں سے نکل گئے نا, چھوڑ دیا.
لیکن اس وقت وہ ریڈ جب محمود صاحب نے چھوڑا تو اس سے بہت آگے جا چکا. ٹھیک ہے, تو افراد کی دنیا یہ محتاج نہیں ہے. مطلب ادارے جو ہوتے ہیں وہ افراد کی محتاج نہیں ہوتے. نہیں, اصل میں ایک ادارہ وہ اس کو بنانا اس طریقے سے چاہیے. اصل میں وہ سسٹم ایک ایسی چیز ہے نا جو اس کو چلاتا ہے, اور اس کا ایک کھاتا اگر آنرشپ ہو جائے گا نا کسی ایک کی, تو پھر یہ سسٹم نہیں وہ چیز نہیں ہے. کیونکہ شخصیت پرستی. چل آپ آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں. ہاں دیکھیے, اس کے لیے ابھی ہمارے پاس وقت موجود ہے, کوئی نہ کوئی حل نکل سکے. ٹھیک ہے, دیکھتے جو اللہ کو منظور ہوگا اور جو اللہ کا ارادہ اور اللہ کی پلاننگ ہوگی وہی ہم نے مجبوراً کرنا ہی کرنا ہے ہم. تو اس لیے بہتر یہ کہ ہم اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد, اور اللہ جو میرے لیے بہتر ہوگا تو وہی کرنا. لیکن آخر جو بات کہنا ہے وہ یہی ہے کہ کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ پورے قرآن سے ایک بار لازمی سر انشاءاللہ ہم سب دعاؤں میں بھی یہی کریں گے انشاءاللہ, ضرور انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ حقیقی اس پیغام کو سمجھ یہ سکیں. بھی ان لوگوں نے ایسے ہی مجھ سے پروٹیسٹ کیا تھا, پھر آپ آ گئے, اللہ نے آپ کو دے دیا. ہو سکتا ہے کہ سعودی کی جگہ کوئی دوسرا یہی بات ہے, آپ دماغ بنا رہے ہیں کہ بھائی یہ ہونے جا رہا ہے. اللہ. اچھا, اللہ رب العالمین کے احکام کا مذاق اڑانے یا لاپرواہی برتنے والوں یا اس کو برا کہنے والوں, کن لوگوں کو جو اللہ کے احکام عمل کرتے ہیں ان کا انجام واقعتاً ہلاکت, تباہی اور بربادی ہے. اور آج بھی دنیا کے اندر ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں, انفرادی ہی دیکھی ہیں, کہ جنہوں نے اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا ہے دنیا میں ہی. وہ ایک آج سے 4-5 سال پہلے شاید آپ کے نظروں سے وہ ویڈیو گزری ہوگی کہ کچھ خواتین انڈیا کے اندر نا یہ حجاب کو جلانے کی کوشش کی, ایک ٹینک کے اوپر جا کے وہ خود جل گئی. قرآن کو کرنے والے ان کا دیکھیں کیا انجام ہے. تو جو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے والے ہیں تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے اکثر ان کو پکڑ دنیا میں ہو جاتی ہے. اسرائیل کا انجام بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے. اور ایسے دیکھیں نا, دو چیزیں, ایک ہے نا آخرت میں عذاب, اللہ کے احکام کا یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے یہ والا, کہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے والوں کو اکثر دنیا میں سزا مل جاتی ہے. تو وہ قبر بنا کے بھی تو انہوں نے کیا تھا, قبر بنا کے ایک ویڈیو آئی تھی. وہ تو وہ یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا نا ان کو دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے سزا دوسرے ان کے لیے عبرت والا بنایا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے, اس سے بہت اہم بات ہے, اس کو ذرا لازمی ذہن میں رکھیے گا. ایک اور سبق اس سے ملتا ہے, جب بات عقائد, عبادات اور معاملات کی ہو تو اس میں ہمیں قرآن و سنت کے مطابق ہی سبھی کچھ کرنا پڑے گا. کیا خیال ہے؟ عبادات اور عقائد جس پہ بات ہو بھی کی تھوڑی سی, کہ جہاں شریعت آ جائے وہاں پر دماغ نہیں, وہاں پر صلاحیتیں کچھ بھی نہیں, بس جو شریعت نے مقرر کر دیا وہی کرنا ہے. اور سب سے بہتر یہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں, ورنہ ممکن ہے کہ ہم بدعت کے جال میں چلے جائیں. لیکن وہی بات ہے پھر جس پہ میں اتنی بات کر چکا ہوں کہ جناب یہ بتائے ہوئے طریقے کو کیسے اپنائیں گے اگر قرآن و سنت کی سمجھ نہیں ہے تو کیا پتہ یہ کام کیسے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا پتہ کس کام میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے. سب سے زیادہ احکام سورۃ بقرہ کے اندر ہی ہے. اگر سورۃ بقرہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کیسے میں ان احکام کے اوپر عمل کر سکوں گا. نواہی بھی سب سے زیادہ اسی کے اندر ہے, جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے. تو مجھے کیا پتہ اللہ نے مجھے کس کس کام سے منع کیا ہے. ہو سکتا ہے میں وہی کام کر رہا ہوں یا آپ کر رہی ہیں جسے اللہ نے منع کیا ہوا ہے, اور اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں, اور اچھا سمجھ کے ہم اس کو کر بھی رہے ہوں. اس لیے قرآن اور سنت دونوں کو سمجھنا بہت ہی زیادہ سیرت کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے کے اوپر, ہمارے دین اسلام کے اندر نہیں ہے تو وہ عمل کیا ہے, رد ہے. اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو محفوظ رکھے اور حقیقی طور پر قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور شاید میں نے آپ کی کلاس میں کل کہی تھی توحید کے بات, اس شام کے وہ 3-4 کلاسز اکٹھی کو سمجھ نہیں آئی نا. تو یہ جو ہم توحید ذات کے حوالے سے بہت زور دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں, اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں, اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. سر آپ نے وہاں فیکٹری میں کہا وہاں گئی تھی, لیکن سوچیے کہ کیا ہم نے عبادات میں اطاعت میں تو ہم شرک نہیں کر رہے, سب سے بڑا پوائنٹ ہے یہ کر رہے ہیں ہم, اس میں اللہ سب کو محفوظ رکھیں. میں اتنے گھر گئے کہ ہم اس کو سوچتے نہیں, ہم خواہشات کی عبادت کر رہے ہیں. جی بالکل صحیح. تو یہاں توحید کدھر گئی پھر, وہ اس چیز کو شرک مانتے نہیں, ہم معاملات کے اندر شرک کر رہے ہیں. یعنی اس میں اس سے مراد اطاعت ہے نا, اللہ کو حاکم ماننا. جہاں پر اللہ قل هو اللہ احد, اس صرف احد کے اندر اللہ ذات کی طور پر ایک نہیں سے مراد ہے. اللہ ذات میں اکیلا ہے, اللہ صفات میں اکیلا ہے.
تو صفات میں بہت سارے صفات کے اندر ایک حاکم کون ہوتا ہے؟ جس کی حکومت ہو، جس کی اطاعت کی جائے، اور جس کی اطاعت کے ساتھ جو اس کے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ سب سے اہم ہے، جس کے بنائے ہوئے اصولوں کو استعمال کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے. یہ ہے توحید. ہم نے تو بس توحید پہ ذات ہی کو زور دیا ہوا ہے. تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم حقیقی طور پر اللہ رب العالمین کی اطاعت، یہ جو عبادت کا لفظ ہے نا، ہم نے اس سے بھی بس ایک ہی چیز مراد دی ہوئی ہے، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ، صرف یہی عبادت نہیں ہے. وہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی اطاعت میں، یہ ہے عبادت. فجر کے وقت جاگ گئے، وقت سے پہلے نماز کے لیے نہیں اٹھے یا نہیں گئے، تو کس کی اطاعت کی ہے؟ اپنے نفس کی اطاعت کی ہے. بلکہ اس کو قرآن نے اطاعت کی عبادت کا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اب الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود کہتے ہیں نا. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کی عبادت کی ہو؟ تو کیا کوئی خواہشات کے سامنے سجدہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. اس کی پیروی ہی اس کی وہ عبادت ہے. تو پھر کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ کیا میں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کی ہے میں نے؟ یہ بہت سخت چیز ہے. یہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے قرآن کو اور حدیث کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر جیسے میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے وہ کیا نہ کیا کر رہا ہو. اور یہ بات، یہ ایکسکیوز بھی ہمارے پاس اب نہیں رہا کہ میری لا علمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. یہ لا علمی والی بات اب اس لیے ختم ہے کہ میرے اور آپ کے پاس 3 چیزیں بالخصوص کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارے اندر کیا ہوتی ہے؟ صلاحیت ہے سیکھنے کی یا نہیں ہے؟ صلاحیت بھی ہے، مواقع بھی ہیں یا نہیں ہے، اور اسباب بھی ہیں. پھر بھی نہیں کر رہے تو پھر ہمارے پاس کوئی اس کی وہ جواز نہیں رہے گا کل قیامت کے دن کہ اللہ مجھے علم ہی نہیں تھا. میں باقی ساری چیزیں کر سکتا تھا، میں نے ماسٹرز کر لیا ہے، میں نے ڈاکٹر کی ڈگری لے لی ہے، میں نے انجینئرنگ کر لی ہے، کیا میں قرآن نہیں سمجھ سکتا تھا؟ پر ہمارے پاس کل یہ جواب نہیں رہے گا اللہ کے سامنے. اس لیے اس قرآن کو سمجھیے اور اپنے عمل کے لیے بھی سمجھیں، اللہ سے تعلق کے لیے بھی سمجھیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے بھی سنواریے، سمجھیے، اور ایک اللہ تعالیٰ کے میسج کو سمجھنے کے لیے بھی. کیسے دیں جو انسان ہے نا، ایسے یہ قرآن کا موضوع کون ہے؟ کس موضوع پہ قرآن بات کرتا ہے؟ انسان. تو ان ساری چیزوں کو کیا کر سکیں ہم حقیقی طور پر سمجھ سکیں. تو اس کے لیے جناب قرآن اور حدیث دونوں سمجھنے بہت ہی زیادہ کیا ہے ضروری ہے. ورنہ کیا پتہ ہم اللہ کی شرک میں زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک سے محفوظ رکھے. ترجمہ کیجئے گا. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، سخت ترین عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو نافرمانی سے بچائے، اپنی ہی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نکات دیکھ لیتے ہیں آج کے سبق سے. پہلی بات ہے کہ بنی اسرائیل پر انعام کے طور پر بات کہی گئی تھی کہ وہ بستی میں داخل ہو جائیں، لیکن 2 شرائط کے ساتھ، اور انہوں نے دونوں شرطوں کی خلاف ورزی کی اور وہ سزا کے مستحق ہو گئے. اللہ سے دعا کیجیے، اے اللہ میری مدد فرمائیے، اے ربا میرے اللہ میرے رب میری مدد فرمائیے کہ میں اپنے کاموں اور اپنی باتوں میں تیری ہی فرمانبرداری کروں، تیری ہی اطاعت کروں. لیکن احتساب بھی ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں یا جو زندگی گزار چکے ہیں، کیا ان میں تمام معاملات میں اللہ ہی کی اطاعت کرتے بھی ہیں؟ احتساب میں جاتے ہیں نا تو پھر تو پریشان ہو جاتے ہیں. وہ میں نے شاید بتایا تھا نا اس کلاس سے کچھ دن پہلے میرے ایک رشتہ دار کی ڈیتھ ہو گئی نا، تو وہاں انہوں نے مجھے ابھی 2-4 منٹ بات کرنے کے لیے دیے. تو ظاہر ہے یہ وہ موقع بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان سامنے میت دیکھے، تو اس کی وجہ سے بھی میرا تو زیادہ زور یہی ہوتا ہے عبادات کے ساتھ ساتھ احتساب. تو وہاں جب میں نے احتساب پہ بات کی تو میرے چچو مجھے کہنے لگے کہ یار نا آپ کدھر ہماری پچھلی زندگی کے بارے پیچھے چلے گئے تھے. تو میں نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ یار ادھر تو میری ٹانگیں کام پہ تھی، میں بالکل گرنے والا تھا. آپ نے جب پچھلی زندگی ہمارے سامنے رکھی تو اور پتہ نہیں کتنے لوگ تھے جن کو میں دیکھ رہا تھا ان کی یہ حالت تھی. اور یہی وہ احتساب ہے جو ہمیں آگے کے لیے پلاننگ کے طور پہ ابھارتا ہے. پھر انسان کو اپنی پچھلی زندگی نظر آتی ہے نا، میں نے کیا کر لیا ہے.
اور اس پچھلی زندگی کو سر اپنے آپ کو شرمندگی کا اظہار بھی اللہ سے ہی تو کرنا ہے نا کہ دیکھو جو کر چکے ہیں اس وہی تو اصل چیز ہے. اور شرمندگی کے اظہار کے ساتھ وہ جو کچھ اگر کچھ کیا ہوا ہے تو اس سے تو کتاب سے اعمال ہمیں سے صاف بھی تو کروانا ہے نا واپس. اور صاف کرے گا اگر احتساب کے بعد جب صفائی ہوتی ہے شرمندگی کے ساتھ, ندامت کے ساتھ, آنسوؤں کے ساتھ, تو اس سے بہتر صفائی کی اور کیا ضرورت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو بس احتساب کریں جو زندگی گزار چکے ہیں وہ کس کی اطاعت میں گزاری ہے, کہیں نفس کی اطاعت میں تو نہیں گزار دی, کہیں شیطان کی پیروی میں تو نہیں گزار دی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور پلان کیجئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں پہلی بات جیسے نا فبدل آخر میں کیا تھا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, تو میں محسن بننے کی بھی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین نے اگر جنت زیادہ محسن کا بھی مجھے بتایا نا احسان زیادہ کے لیے نا, تو اسی احسان کے بارے میں نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ احسان کیا ہے, تو آپ علیہ السلام نے حدیث میں کیا فرمایا, أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ, آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, نہیں بھی دیکھا تو وہ تو اگر ایسی کیفیت نہیں آ سکتی نا تو یہ سوچ کے رکھیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. کوشش کریں آج شام کو جب پڑھیں یا زور کی نماز پڑھیں نا تو یہ سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پوری نماز میں صرف آپ یہی تصور ذہن میں رکھیے گا, اللہ مجھے, اور جب سجدے میں ہوں نا تو محسوس کریں. چلیے نوافل کے اندر یہ کر کے تو دیکھیے کہ میں اس وقت اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوں. اس وقت جو دل کی کیفیت ہوتی ہے نا, وہ آپ اطمینان کہیں دل کے لیے, آپ سکون کہیں, وہ کیفیت انسان کبھی بیان کر ہی نہیں سکتا. سر یہ کیفیت ہوتی ہے جب یہ نماز میں آپ پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. نہیں صرف نمازوں میں نہیں سر, رات میں اگر ایک دم سے آنکھ کھلے نا بیچ رات میں اور آپ کا ذہن بالکل جاگ جائے, آپ بالکل ایک دم ہوش میں آ جائیں کہ ہاں میری آنکھ کھل گئی, آپ نے ٹائم دیکھا وہ. اب اس میں کیا ہوتا ہے آنکھیں بند نہیں ہو رہی, لیکن پھر وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ بہت ہی لاجواب. لیکن میرے اس وقت تو میرا تو کیفیت ہی ہوتی ہے کہ میں پتہ نہیں کتنی ساری باتیں صرف میں اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں کر رہی ہوں خاموشی کے ساتھ, اور مجھے اتنا سکون مل رہا ہوتا ہے اس وقت کہ مجھے لگتا ہے کوئی نہیں ہے میرے چاروں طرف, اور صرف میں ہوں اور میرا اللہ ہے. بس باتیں وہ خاموشی والی باتیں بہت بہت لاجواب. اللہ ہم سب کو الحمدللہ. لیکن وہ جو 20 رات کا جو آنکھ کھلنی ہے نا اور بالکل ہوشیار والی, بہت زیادہ بہت اچھی. اللہ ہم سب کو اپنا قرب اور اپنا تعلق نصیب. اور یہ میں سچ بتاؤں نا میری بہنوں, یہ جو دنیا کی بھاگ دوڑا پڑی انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتی, کچھ بھی نظر نہیں آتی. اور جب یہ چیز بھی ذہن میں سوار ہو جائے نا مرنا ہی مرنا ہے, کوئی پتہ نہیں کس وقت مرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی مثال میں آپ کیا دوں آپ کو, آپ سب اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے انسان کس نے کس وقت کیسے مرنا ہے کسی کو خبر ہے, کچھ نہیں ہے. تو بس اپنی عبادات اور معاملات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کروں. اپنی عبادات کو میں یہ لفظ اکثر استعمال کرتا ہوں, خوب سنواریے ان کو خوب سجا کے اپنی عبادت کو خوب سجائے. جیسے گھر بنانے کے بعد ہم تزئین و آرائش کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں, یوں آپ اپنی عبادات کی بھی تزئین و آرائش کریں, اور پھر وہ کل محشر کے دن ہمارے لیے کتنا مفید ہوگا انشاءاللہ, پھر ہم اس کا اندازہ ہوگا. اور اگلی بات بہت ہی اہم بات ہے, اپنی ذات تک نہ سوچیے, اپنے بچوں تک نہ سوچیے, اس پیغام کو باقی لوگوں تک پہنچانا. اب یہ دیکھیے میں اگر اس گھر کی مثال دوں, جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے 25 سے 30 لوگ ہیں, اگر ہماری یہ صورتحال ہے تو باقی لوگوں کی کیا حالت ہوگی, ان تک اس ہدایت کے پیغام کو کس نے پہنچانا ہے, میں نے اور آپ نے پہنچانا. آخر میں چلیے کہاں سے آیا ہوں, میں یہاں سے نہیں, میں کشمیر سے آیا ہوں, اور کس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کا پیغام آپ انسانوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں, اور اب آپ نے اس اللہ کے پیغام کو باقی انسانوں تک پہنچانا. جیسے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, تاکہ وہ اس قرآن کے ذریعے سارے جہان والوں کو ڈرائیں, ان کو نصیحت کریں. تو یہ میری بہن باپ سب کے ذمہ ہے, آپ سب نے اس کو دوسرے لوگوں تک جتنا جیسے ممکن ہے پہنچانا ہے. براہ راست پہنچا سکتے ہیں یا پہنچانے کا ذریعہ بننا ہے, یا لوگوں کو جمع کر کے کسی کے ذریعے سے پہنچانا, جیسے پہنچا سکتے ہیں دوسرے لوگوں تک پہنچائیں کل قیامت کے دن, تاکہ ہمارا نام تو اللہ رب العالمین شامل کر دے ایسے لوگوں کی سب میں. عمل کتنا ہے, قبول کتنا ہے, وہ بھی ایک اللہ بات ہے, لیکن رب کی رحمت سے امید رکھیے انشاءاللہ تعالیٰ. تو تبلیغ اس کی بہت زیادہ ضروری ہے, اس کو دوسرے لوگوں تک ہر صورت پہنچائیے. اسماء اور افعال دیکھیں گے تو قریہ کی جمع کیا ہوتی ہے, ذرا سارے بولیں گے, قرن. را کے اوپر ہم 2 زبر پڑھیں گے تو تنوین کے ساتھ پڑھ جائیں گے. باب کی جمع کیا ہے, ابواب.
बाब की जमा बाब का मतलब क्या है? दरवाजा। साजिद सुज्जद, सजदे में नहीं, जमा के लिए इस्तेमाल हुआ, ठीक है, ज्यादा लोग। और खतीआ की जमा तो क्या मतलब है इसका? तुम्हारी खताएं, तुम्हारी यहाँ नहीं कहेंगे, खताएं, ठीक है। और अब हम देखेंगे अफ़आल। पहले है उदखुलू, तो उदखुलू का तर्जुमा क्या होगा वैसे? आप सब दाखिल हो जाओ। फिर तर्जुमा कीजिए। चले अब आप लोग इसकी चाबी दोहराएं। दूसरा है नग़फिर, असल में ये होता है नग़फिरु, तो नग़फिरु का तर्जुमा कीजिए। ठीक है, हम बख्श देंगे। क्या माना होगा? नग़फिरु। फिर बोलिए नग़फिरु, अब इसकी चाबी दोहराइए आप। गुफ़रान भी इस्तेमाल हुआ है और मग़फ़िरा, और हम ज्यादा इसको मग़फ़िरा ही पढ़ते हैं। ज़लमू, क्या तर्जुमा इसका? क्या तर्जुमा कीजिए? ज़लमू, उन सब ने जुल्म किया। अब चाबी दोहराइए। ठीक है, और फसक़ा से यफ़सुकून का तर्जुमा कीजिए। यफ़सुकून का तर्जुमा वो नाफरमानी करते हैं। यफ़सुकून का लफ्ज़ी तर्जुमा अब मैं समझाता हूँ। वो नाफरमानी करते हैं, लेकिन वहाँ पर करते थे क्यों आया हुआ? कानून लगा हुआ है। हाँ, क्योंकि कानून में थे हो जाएगा। क्योंकि असल में इसका माना है वो नाफरमानी करते हैं, लेकिन कानून यफ़सुकून वो नाफरमानी करते थे। जी, चाबियाँ। जी, कुलना का तर्जुमा कीजिए। हमने कहा, कुलना हमने कहा, कुलना जी। और ये बहुत इस्तेमाल हुआ काला, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। और फकुलू, कुलू का तर्जुमा क्या होगा? आप सब खाओ। जी, कुलू आप सब खाओ, कुलू आप सब खाओ। इसकी चाबियां दोहरा लें। और शिअ्तुम का तर्जुमा क्या होगा? पहले तुम सब चाहो। क्या तर्जुमा है? तुम सब चाहो। फिर बोलिए तुम सब चाहो। अब इसकी चाबी दोहरा लें। ठीक है, अगर इसको मशी पढ़ेंगे तो हमजा के ऊपर साकिन मशी, ठीक है, हाँ, तो इसलिए इसको मशीकुन पढ़ लेते हैं तो बेहतर। ठीक है, तो नेक्स्ट है सा, तो हो गया बहुत जल्द करीब। नजीदू का माना क्या होता है? नजीदू, सारे बोले नजीदू, ओके, हम ज्यादा देंगे। जी, हाँ, नजीदू है ना। जी, आप चाबी दोहराइए। ये उर्दू में इस्तेमाल होता है ज्यादा, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सारे होते हैं, ठीक है। और किसके वजन पे है? ज्यादा इसको खुद हमने पढ़ा था। तो अगर देखिए सुलासी मुजारद में तो ज़रबा यज़रिबु के वजन पे है, ठीक है, तो हमें कमजोर नहीं है ना यज़ीदु। जी, चाबी दोहराइए अपने साथ। कानू पढ़ लीजिए जरा। अब हम देखेंगे मजीद फीही तो मुहसिन, क्या माना मुहसिन? नहीं, मुहसिन का तर्जुमा, मुहसिन का एहसान करने वाले। फिर तर्जुमा बताइए। एहसान करने वाले। जी, एहसान नहीं पढ़े, ये सिर्फ मजरे के अंदर जे की जो आवाज है ना, कुरान में सिर्फ एक ही जगह पर रे है, मजरेहा, बाकी कहीं भी ई के अलावा और नहीं है। नेकी करने वाले और एहसान करने वाले दो काफी अलग अलग मीनिंग है। हाँ, बिल्कुल फर्क है। तो फिर इसमें तो लिखा हुआ है कि करीम दाद देंगे नेकी करने वालों को, लेकिन नेकी ही के साथ एहसान होगा ना। आप उसको करेंगे तो ज्यादा करते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? एहसान। हाँ, वही लेके जाएगी। आप पहला स्टेप है ही नहीं, नेकी करेंगे तो देखें, पहला स्टेप है ही नहीं तो अगले पे आप कैसे जाएंगे? ठीक है जी, आगे क्या है? बदला का मतलब, पहले बदला का मतलब बताइए। उसने जी, अब आप चाबी दोहराइए। अंज़लना का क्या माना है? हमने नाज़िल किया। जी, फिर तर्जुमा कीजिए। जी,
अंज़ला युनज़िलु अंज़िल मुनज़िल मुनज़्ज़ल इंज़ाल। ये था सबक का पहले सर। आज हम फेले मुजारे से पहले लम का सर इस्तेमाल। इसमें टाइम लगेगा? इसमें ये सब 5 मिनट 5 मिनट भी नहीं लगेंगे शायद, हम हाथ कर लेते हैं 5 मिनट। तो फेले मुजारे जरा सारी दफा पढ़ लीजिए, सारे पढ़िए। यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु तफ़अलूना अफ़अलु नफ़अलु तफ़अलु। जी, यफ़अलु का तर्जुमा क्या पढ़ा था आपने? वो करता है, वो करता है। बस सिर्फ एक ही जगह पे समझने की जरूरत है, बाकी पूरे सुलाती मुजरद हो मजीद कोई भेजे जितना फेले मुजारे होगा वो यही होगा। फेले मुजारे के बाद अगर उससे पहले लम आ जाए, अगर उससे पहले आ जाए क्या पहला काम ये करता है कि आखिरी हरकत को साकिन कर देता है। क्या कर देगा? आखिरी हरकत साकिन। अलबत्ता जहां कहीं इसके बाद ये वाव नून होगा, ये जहां कहीं भी जमा का नून, उस नून को ये गिरा देगा। अच्छा, लम तफअलु हो जाएगा। हाँ, लम यफ़अलु लम लम तफअलु तो अलिफ लगे, अलिफ तो अलिफ साकिन वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक हो गया? दो बातें समझ में आ गई हैं? साकिन हो गया और नून हट जाएगा। दूसरा काम, सर पहला दोबारा बताइएगा। लब के बाद जब फेले मुजारे आएगा तो उसका आखिरी हर्फ साकिन हो जाएगा। खुद लिखने में आता है मुझे। ठीक है? हाँ, ये पीछे पढ़ो, जी लिखा हुआ है। यही स्लाइड पे भी आगे लिखा हुआ आएगा, ये किताब में भी लिखा हुआ है। और बातें चलिए, आपने क्या लिखे जरूर लिखेंगे, कैसे बनेंगे। एक होगी बात, ठीक है? और जो इसके आखिर में जो नून आता है, अच्छा नून भी दो तरह से आता है, दो वाला नून भी होता है, जैसे यफ़अलानी पढ़ चुके ना पीछे आप। हाँ, वो भी चला जाता है और जमा वाला नून भी चला जाता है। हाँ, यफ़अलानी की जगह पर यफ़अला हो जाएगा जब लम लग जाएगा। बस आखिर का जो नून है वो क्या हो जाता है? जाएगा ना। चलिए, और दूसरा काम तर्जुमा माजी में चला जाता है। तीसरा काम नहीं, तर्जुमा माजी वो तो एक ही है ना, साकिन हो गया, नून ये गिराना असल में यहाँ आप इसको साकिन कर सकते नहीं है ना, बहुत पहले से साकिन है तो आखिरी साकिन कैसे करेंगे आप? चलिए तीसरा काम ही ले लें आप। नून खत्म हो सर गया, इसमें लिखा हुआ है माजी मनफी में करते हैं। हाँ, जबकि वो तर्जुमा तो माजी इसका में- माना नहीं है ही है, नहीं होगा। इसका तो अपना माना नहीं है ना। यानी लम यफ़अल मत कर। नहीं, नहीं नहीं करो। किया, मदद नहीं की। उसने नहीं किया। उसने नहीं किया। किया, हाँ नहीं। चलिए अब सारे पढ़ेंगे आप लोग, सारे पढ़िएगा। कैसे होगा? लम से लम लगेगा, टेबल कैसे होगा? लम यफ़अल लम यफ़अलु लम तफ़अल लम तफ़अलु लम अफ़अल लम नफ़अल लम नफ़अल। ठीक हो गया? हाँ, किसी किस्म में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी? बातें ज़हन में। सर ये अफ़अल हाँ, अमर तो नहीं बन जाएगा फिर? लम्हा। नहीं वो इफ़अल। इफ़अल। चलिए ठीक हो गया? लम लगता। अब दूसरा काम तर्जुमा क्या हो जाएगा? मैं अरबी पढ़ूंगा, आप तर्जुमा पढ़िए जी। लम यफ़अल उसने नहीं किया। किया, लम यफ़अलु उन सब ने नहीं किया। लम तफ़अल आपने नहीं किया। लम तफ़अलु आप सब ने नहीं किया। लम अफ़अल मैंने नहीं किया। लम नफ़अल हमने नहीं किया। लम तफ़अल। उस औरत ने नहीं किया। कोई कंफ्यूजन परेशानी तो नहीं है? बहुत आसान। ओके, माजी के अफ़अल से पहले तो कभी भी लम नहीं आता। नहीं अगर आएगा भी तो वहां से ना करेगा, उसका तर्जुमा कहीं नहीं जाएगा वही माजी। अगर आ गया तो अगर वो कुछ ये काम ये याद रख लीजिए, ये काम सिर्फ फिर मुजारे के साथ करेगा बस। हरगिज़ नहीं। अब हम लेकिन सर अगर वही सवाल की बात कि अगर माजी से पहले आ गया तो कुछ भी नहीं करेगा, नहीं आएगा। बस अपना माना ना का करेगा और कुछ नहीं कर सकता। बस ये काम सिर्फ फेले मुजारे के साथ करेगा। आया तो कोई मसला नहीं, अगर आप चेक करें कुरान से मिसालें ये लेकर आए चेंजेस हुआ सिर्फ तो मज़ारे के अंदर हो। बस ये चीज आप याद रख लें। मेरे ख्याल में मुश्किल में फंसे ही ना, सवाल में जाए ना, बस सिर्फ फेले मुजारे याद रख लें आप बस। चलिए जी आगे चलें, आप कुरान से मिसालें देखते हैं। जैसे फ़इन लम तफ़अलू, आप पीछे पढ़ चुके ना, असल में तफ़अलू ना, तो लम लग गया है तो क्या हो गया इसका लफ्ज़ी तफ़अलू। और दूसरा भी इस्तेमाल होता है लेकिन हम इसका अगले 2 असबाब के बाद इस्तेमाल सीखेंगे, ठीक है? अभी हम उसको नहीं पढ़ रहे। जैसे ये पढ़ चुके हैं लम या असल में होता है यलिदु। यलिदु। क्या होता है? यलिदु। और जो दूसरा होता है ना पैसिव में यू लदु, लेकिन लम की वजह से क्या हो गया? दोनों आखिरी क्या हो गए? साकिन। लम या लिद, इसमें दाल साकिन हो गया। अब तर्जुमे में क्या हो गया? हाँ जा। सारी चीजें तर्जुमा पढ़िए। क्या तर्जुमा? इसमें किसी को जन्म नहीं जना, अब जना माजी हो गया ना, तो यलिदु का माना होता है वो जन्म देता है, वो जन्म देता है। लेकिन लम की वजह से क्या होगा? नहीं, ये जो पहले वाला है ना ये ऐसे होगा और यू लद ऐसे हो जाएगा।
جی جی اسی ہاتھ سے ایسے ایسے. اچھا وہ تو فیمیل کا ہو گیا. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. تو لم یلد نہیں اس نے جنا بس. تو گویا کہ ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے اگر کہیں فعل مضارع کا آخر ساکن ہے تو وہ کسی وجہ سے ہے. ایک وجہ اس میں سے ہم نے یہ پڑھ لی, اس سے پہلے کیا آیا ہوگا لم آیا ہوگا. اب ہم اسی طریقے سے کچھ مزید الفاظ دیکھتے ہیں جیسے ینصرو سے سارے ٹیبل پڑھیے ذرا. اب سارے پڑھیں پہلے اصلی حالت میں پڑھیے. چلیے خود لم لگا کر پڑھیے. چلیے آپ پڑھا رہی ہیں عربی, لم لگا کر باقی لوگ ترجمہ کریں گے. تو ینصرو کا معنی وہ مدد کرتا ہے. اور جی آگے پڑھیے اب لم ینصر. مدد نہیں کی. جی لم ینصر اس نے مدد نہیں کی. لم ینصرو اس نے مدد نہیں کی. لم تنصر آپ نے مدد نہیں کی. لن تنصرو آپ سب نے مدد نہیں کی. لم انصر میں نے مدد نہیں کی. لم ننصر ہم سب نے مدد نہیں کی. لم تنصر اس عورت نے مدد نہیں کی. ٹھیک ہے جزاکم اللہ ماشاء اللہ. اب ہم اسی طریقے سے کمزور افعال میں دیکھ لیتے ہیں. کمزور افعال میں تھوڑا سا یہ ہو جائے گا کہ کمزور حرف جو درمیان میں وہ چلا جائے گا, بس ساتھ وہ بھی چلا جائے گا. ٹھیک ہے جیسے یقولو تھا نا اصل میں, تو لام کیا ہو جائے گا یقول, وہ چلا جائے گا. ہاں ٹھیک ہے جی پڑھیے سارے اس کو لام کے ساتھ. لم یقل لم یقولوا لم تقل لم تقولوا لم اقل لم نقل لم تقل. ٹھیک ہے اور آپ پڑھیے. آپ تو جی باقی لوگ ترجمہ کریں گے. ترجمہ کیجیے سب لوگ. لم یقل اس نے نہیں کہا. ٹھیک ہے لم یقولو ان سب نے نہیں کہا. لم تقل آپ نے نہیں کہا. لم تقولو آپ سب نے نہیں کہا. لم اقل میں نے نہیں کہا. لم نقل ہم سب نے نہیں کہا. لم تقل اس عورت نے نہیں قرآن میں جو کہا. پڑھ کر آئے نا الم اقل لکم, فرشتوں سے اللہ نے کہا تھا نا. الم اصل میں وہ کیا ہے اقولو, اس سے پہلے لم آ گیا نا تو الم آ لگا تو الم اقل لکم, تو وہ یہ کہ وہ لم کی وجہ سے اقولو کیا ہوا ہے اقول ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جیسے وہ قال ربک للملائکہ جو اس میں تھا نا خلیفہ پر سوال کے حوالے سے, تو لم کی وجہ سے لگ گیا. اب اس کی مثال دیکھ لیجیے, وہی آ گئی مثال میں الم اقل, تو وہ کہ اصل میں اقولو تھا. ٹھیک ہے تو الم اقل لکم, کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا. ماضی ترجمہ بھی ماضی ہو جائے گا. مزید فی کی مثال دیکھ لیں. علم سے یعلم سے کیا ہو جائے گا لم یعلم. خالی لم یعلم پڑھیے سارے لوگ. لم یعلم لم یعلموا لم تعلم لم تعلموا لم تعلم لم تعلم لم تعلم. چلیے آپ پڑھائیے باقی لوگ ترجمہ کر رہے ہیں. لم يعلم اس نے نہیں سکھایا. لم يعلموا ان سب نے نہیں سکھایا. لم تعلم آپ نے نہیں سکھایا. لم تعلموا آپ سب نے نہیں سکھایا. لم أعلم میں نے نہیں سکھایا. لم نعلم ہم سب نے نہیں سکھایا. لم تعلم اس نے نہیں سکھایا. ٹھیک ہے اب اس کی مثال دیکھ لیجیے. جیسے یہاں پر ہے انذرتہم ام لم, اصل میں ہوتا ہے تنذرو. کیا ہے تنذرو, لیکن یہاں پر ہو جائے گا لم تنذر. تو لم تنذر کا جو لفظی معنی یہاں پر بنے گا آپ نے نہیں ڈرایا, لیکن یہاں پر آپ ڈرائیں آیا ہوا ہے وہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں سواؤں کی وجہ سے. سواؤں کی وجہ سے اس فعل کا نہ معنی مصدر کے طور پہ ہوگا, اس فعل کے طور پہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے تم زیرونا نہیں ہوگا, وہ ایک سائڈ پیچھے تم زیرونا, ہم پڑھ رہے تھے نون گر رہا ہے. یہ واحد ہے نا, یہ تنذرو یہ اصل میں واحد ہے. تنذرو نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے نا, آپ واحد ہے نبی علیہ السلام. یہاں پر اس سے اگر دیکھیں نا یہ منافقین کے حوالے سے کفار کی بات ہے, منافقین کی بات ہے. ان الذين كفروا سواء کافرین کی تھی سواء علیہم, تو وہ نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے جب وہ واحد کا صیغہ ہے. یہ صیغہ واحد کا ہی ہے سبھی تنذر. ٹھیک ہے تو تنذرو تھا. اب ہم مزید فی ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں. یریدو ارادہ سے یریدو, یہ بھی مزید فی ہے اور کمزور ہے جی. تو یریدو سے کیا ہو جائے گا جی سارے پڑھیے. لم یرید لم یریدوا لم ترد لم تریدوا لم ارد لم نرد لم ترد. جزاکم اللہ خیر. اس کی بھی مثال جیسے لم یرید اللہ, اللہ نے نہیں چاہا. حالانکہ یریدو وہ چاہتا ہے, لیکن لم کی وجہ سے اللہ نے نہیں چاہا کہ پاک کرے ان کے دل. اور اب دوسری چیز یہ پہلے بتا چکا ہوں, لیکن پھر بھی آ گئی ہے دو والے, یہ دو والے اور یہ والے. اس کے آخر میں بھی نون زیر نہیں ہوتا ہے نا, تو وہ نون چلا جائے گا بس.
تو لم یفعلانی اور تفعلانی اور تفعلینا مؤنث کا جمع جو ہوگا یہ سارا نون آخر سے کیا ہو جائے گا ہٹ جائے گا. تو کیسے ہوگا پڑھیے ذرا ترجمہ کریں گے مؤنث آئے گا. لم یفعلا کا کیا ترجمہ ہوگا ان دونوں نے نہیں کیا. یہ مذکر کریے رائٹ ہینڈ سے کریے یہ پہلے والا مذکر ہے رائٹ ہینڈ سے کریے باقی کے دو مؤنث ہیں نا. آپ مؤنث کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں مؤنث کے لیے بھی تو یہ استعمال ہوتے ہیں چلیے مذکر ہی شمار ہوگا نا. ہاں لم یفعلا نہیں یہ تفعلی مذکر نہیں ہو سکتا اچھا اچھا آگے چلیے لم تفعلا آپ دونوں نے نہیں کیا. آپ دونوں نے نہیں کیا آپ دونوں نے نہیں کیا. ان دونوں نے نہیں کیا. ان دونوں نے نہیں کیا ذرا پہلے سامنے دیکھ لیں دیکھ لیجیے ان دونوں نے نہیں کیا آپ دونوں نے نہیں کیا آپ سب نے نہیں کیا سوری یہ تفعلینا آپ ایک نے نہیں کیا ٹھیک ہے یہ تفعلینا پڑھا تھا نا پہلے تفعلینا تفعلنا تفعلینا نہیں وہ یہ غائب ہو جائے گا نا یہ مخاطب ہے نا سیکنڈ پرسن آپ نے نہیں کی ٹھیک ہے تو پہلے جی پڑھ لیجیے کیا ہو جائے گا لم یفعلا کا ترجمہ اچھا آپ سبھی نے اشارہ کیا ہوا ادھر اور پڑھ رہے ہیں آپ لوگ آپ غائب پڑھ کے تو یہ غائب جی لم یفعلا کا ترجمہ لم تفعلا لم تفعلی آپ نے نہیں کیا اب سنیں میں بتا دیتے ذرا مجھے دیکھیے گا غور سے تفعلو یفعلنا ٹھیک ہو گیا تفعلینا کیا معنی تفعلینا کا تو ایک عورت نے نہیں کیا اور تفعلنا آپ سب عورتوں نے نہیں کیا یہ تفعلینا تھا سب تو تفعلی آخر کا نون کیا ہو گیا وہ چلا گیا ٹھیک ہے تو بس آخر کے سارے نون وہ کیا ہو گئے بیچارے بھاگ گئے جی یہ ہو گئے جو جہاں ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتا ہے نا کتابوں کے اندر ان کے لیے کہتے ہیں افعال خمسہ یعنی 5 افعال وہ کون کون سے ہیں سارے بولے کون کون سے ہیں ان سب کے آخر کا نون چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجیے یفعلانی یفعلونا یفعلانی یفعلانی یفعلونا تفعلانی تفعلونا یہ ہو گئے 4 اور تفعلی ان سب کے آخر کا نون کیا ہو جائے گا چلا جائے گا بس یہ سارے افعال کے ساتھ ایسے وجہ سے یقول آنے سے ہے یکذب آنے سے ہے لم اور لن یہ چلیے جی آخر میں ہم یہ والا تو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے ابھی ہم صرف لم کا استعمال سیکھیں ٹھیک ہو گیا چلیے جی بنا لیں تو یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے پہلے حصے میں ہم نے جو چیز پڑھی ہے وہ کون سی تھی صفحہ نمبر 8 کا پہلا حصہ وہ کیا تھا بستی سے داخلہ اور گرامر میں فعل مضارع کے ساتھ لم کا استعمال سیکھا ہے 2 کام کرتا ہے آخری حرف کو ساکن کرتا ہے اور ترجمہ ماضی میں لے کے چلے بس ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے اللہ رب العالمین نے مجھے اور سب کو آپ سب کو جب اس بہترین سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک